भाई साहब का दो सवाल था। पहला सवाल कि इस्लाम में शादी होने के लिए लड़का और लड़की बालिग होना जरूरी, बेशक बालिग होना जरूरी। दूसरा सवाल कि आजकल बहुत से नौजवान बालिग लड़का लड़की घर से भागते हैं, ये जरूरी है कि माँ बाप की इजाजत लेना चाहिए शादी के लिए, भाग के फिर मस्जिद में शादी करते, कहाँ तक सही है? भाई साहब, इस्लाम में माँ बाप की इजाजत फर्ज नहीं है, बेहतर है। अगर आप वालिदैन की इजाजत लेके शादी करते हैं तो बेहतर है, फर्ज नहीं है। ये मैंने मेरे तकरीर में भी कहा हूँ। तकरीर में कहा हूँ कि अल्लाह के रसूल ने कहा, सही बुखारी में जिल्द नंबर 7 किताबुन निकाह बाब नंबर 43 हदीस नंबर 69 एक औरत आके अल्लाह के रसूल से कहती है कि मेरे वालिद ने मेरे मर्जी के खिलाफ मेरी शादी एक मर्द से की, अल्लाह के रसूल ने शादी तोड़ दी। तो वालिदैन की इजाजत फर्ज नहीं है, लिए तो बेहतर है, फर्ज नहीं है, मैंने तकरीर में भी कहा। लेकिन अगर लड़की चाहती है कि मैं शादी नहीं करूं तो कोई भी वालिदैन उससे जबरदस्ती नहीं कर सकता, ना बाप ना माँ। अगर लड़का चाहता है कि मैं शादी नहीं करूं तो कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? तो अगर मियाँ बीवी राजी है लेकिन सही तरीके से, लफड़े करके बाहर भागना नहीं चाहिए, हराम है इस्लाम में। होता है कि नौजवान लोग कॉलेज में मिलते हैं, लफड़े करते भागते, वो भी गलत है, वो भी गलत है। अगर लड़का लड़की मिलते कॉलेज में, दिल लगाया गधी से तो परी क्या चीज है, ये कहावत है। तो क्या होता है, इन लोग हिजाब को तोड़ते, पिक्चर देखने साथ में जाते, मस्ती करते, प्यार हो जाता है, फिर घर से भागते, तो वो भी गलत है। आप समझ रहे ना? तो अननेसेसरी बिना कोई वजह लड़का लड़की का मिलना बाहर नामहरम, ये हराम है। अगर कोई जानते अच्छा लड़का है कि सुना है आपने कि अच्छा लड़का है, इज्जतदार है, तो उसे पैगाम पहुंचाओ सही तरीके से, अपने वालिद के से उसके वालिदैन को पहुंचाओ, मिलो, बात करो, तहकीक करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अकेले जाके गार्डन में बैठना, थिएटर में बैठना आखिरी रो पे, ये सब हराम है। सही तरीके से पसंद है, शादी कर सकते, दोनों राजी है तो शादी कर सकते। होप द आंसर द क्वेश्चन। भाई साहब का सवाल था कि इस्लाम में शादी के पहले लव करने की इजाजत है क्या नहीं? मैं ऐसे कहता LBW लव बिफोर वेडिंग, LBW लेग बिफोर विकेट नहीं, क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लव बिफोर वेडिंग की बात करता हूं। क्या इसकी इजाजत है? तो इस्लाम में देयर नथिंग लाइक लव बिफोर वेडिंग। इस्लाम में इश्क करना शादी के पहले इजाजत नहीं है। और एक कहावत है, इट इज बेटर टू लव द गर्ल यू मैरी रादर देन मैरी द गर्ल यू लव। इट इज बेटर टू लव द गर्ल यू मैरी। जो लड़की से शादी करो उससे मोहब्बत करो, बेहतर है बनिस्बत जिस लड़की से मोहब्बत करती उससे शादी करो। अगर लैला मजनू की शादी होती थी तो शायद दूसरा को घर के हालात की वजह से क्या होता अल्लाह आलम। तो जहां तक के हालात है, एक खातून और एक मर्द को, एक लड़के और लड़के को अपना जोड़ी चुनने की इजाजत है। हालांकि अल्लाह के रसूल ने कहा, एक साहबा आते बोले मेरे कल शादी है, तो उन्होंने कहा कि आपने लड़की को देखा? बोला नहीं। तो जाके देखो। तो लड़की को देखना सुन्नत है। तो लड़की को अपना शोहर चुनने की पूरी इजाजत है, लड़के को अपनी बीवी चुनने की इजाजत है। चुन सकते लेकिन शरीयत के दायरे में। शादी के पहले बात भी कर सकते, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब लड़का लड़की बात कर रहे उसके साथ में एक महरम होना जरूरी है। लड़की का भाई होना चाहिए, या लड़की की वालदा होना चाहिए, या लड़के का वालिद होना चाहिए, या वालदा होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई महरम है तो उलट पुलट सवाल जवाब तो नहीं करूंगा, बराबर दायरे में रहेंगे। नहीं, लेकिन लड़की के साथ पिक्चर देखना जाना चाहता हूं और आखिरी सीट में बैठना चाहता हूं, ये इजाजत नहीं है। अगर कोई आपको इल्म मिला, हाँ एक लड़की है ये कॉलेज में बहुत परहेजगाह है, ठीक है, आप उसको पैगाम पहुंचाओ सही तरीके से। अल्लाह के रसूल ने कहा कि शादी करने के लिए इंसान अपने जोड़े में 4 चीज देखता है। नंबर 1 ब्यूटी, कितना ब्यूटीफुल है, कितनी खूबसूरत है, या खूबसूरत है, हैंडसम है। नंबर 2 वेल्थ, कितना पैसा है। नंबर 3 नोबिलिटी, कौन से खानदान से आता है। नंबर 4 वर्च्यू, मतलब अच्छे अमाल। और सबसे बेहतरीन है वर्च्यू, तकवा, अच्छे अमाल। अफसोस की बात है ज्यादा लोग ब्यूटी एंड वेल्थ, बैंक बैलेंस देखते हैं, ब्यूटी देखते हैं, देखना चाहिए तकवा। तो अगर आपको पता है कि एक लड़की है जो अच्छे तकवे मुत्तकी है और आप उसको पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, तो सही चैनल से आप अपने वालिदैन से करो, अपने रिश्तेदार से कहो, उनसे रिश्तेदार से मिले, आप बैठ के बात करो। 1 बार मिलो, 2 बार मिलो, 3 बार मिलो,
ملنے کی ممانعت نہیں ہے, پوچھو بھائی کیا کرنا چاہتے, سب پوچھ سکتے, لیکن اسلام کے دائرے میں. آپ یہ بولیں گے وہ اپنے حساب میں رہیں گے, نقاب کرنا فرض نہیں ہے, لیکن آپ بولیں گے نہیں میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو الگ پوسٹ میں دیکھوں, تو یہ سب یہ اجازت نہیں ہے. آپ بات کر سکتے, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پوچھیے اس کے بارے میں, علمی بات کے بارے میں, نو پرابلم, بات کر سکتے, لیکن ساتھ میں محرم ہونا چاہیے, کون نہ کون دوسرا آدمی, اکیلے میں نہیں مل سکتے آپ. تو اس کے درمیان اگر آپ کو پتا چلے کہ ایک خاتون ہے جو متقی ہے, یا ایک جن جانے کے ایک انسان ہے متقی ہے اور ان سے شادی کرنا چاہتے, تو صحیح طریقے سے بالکل کر سکتے, یہ اجازت ہے. لیکن گھومنا پھرنا اور غیر اسلامی کام کرنا یہ حرام ہے. امید ہے کہ جواب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Can a girl marry a boy without her father's consent? You know the question that can a girl marry a boy without the father's consent? Taking the father's consent is very important, but if the girl has valid reason that the father is choosing for her a life partner which is not appropriate for her, who is not virtuous, and then if she resists, it is permissible. Because there's a hadith of a beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mentioned in Sahih Bukhari, volume number 7, in the book of Nikah, chapter number 69, hadith number 642, that a lady by the name of Khansa bint Khadim al-Ansariya, she approached the Prophet and she said that my father has married me to a person who I do not like. So the Prophet nullified the marriage. That means the willingness of the girl is also very important, especially when you know that the father is choosing a life partner which she feels is not appropriate, is not on lines of Quran and Sunnah. So in this case, as a resort, she can object if she feels that the boy the father is asking to marry is not virtuous, and the boy she has in preference is more virtuous. Hope that answers the question. کہ تجربوں سے اور اپنی زندگی کے تجربوں سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کیا ہوتا ہے جب انسان اس میں ہوتا ہے. ایک لو میرج اور دوسرا لو میرج کو ارینج کروانا, یہ دو بہت خطرناک نکاح ہے, یاد رکھیے. ایک تو لڑکا اور لڑکی خود شادی کر لیتے ہیں, اور دوسرا اتنا تکلیف دیتے اپنے والدین کو کہ شادی کروا کے رہتے جن سے وہ چاہتے ہیں. یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں, یاد رکھیے. تو یہ لوگ میری اس نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی تم لوگ ایسا کرو گے یا کوئی اس طرح سے کریں گا, اپنے والدین کو تکلیف دے کر نکاح کریں گا, ولی کو منوا کے شادی کروائیں گا. باپ ولی ہوتا لڑکی کا, منوا رہے اس کو, نہیں تم کو تو یہی کرنا ہے, نہیں تو میں کچھ بھی کر لوں گی. تو وہ بولتا اچھا اس سے تم کچھ کرو, میں تم کو بیاہ دیتا ہوں. تو یہ لو میرج اور لو میرج کو جو ارینج کرواتے, تمام غلطیاں کر کے, خطائیں کر کے, افیئرز کر کے, تمام برائیاں کر کے, وہ ایک بات یاد رکھ لے, ایسے میرجز میں سکسیس ریشو بہت لیسٹ ہے, بہت لیسٹ ہے. میں کہہ رہا ہوں نا, اتنا کم ہے کہ کسی کو انتہا نہیں. اتنی کم ایسی شادیاں سکسیسفل ہوتی ہے, بہت کم. میں کہوں گا بے انتہا کم ہے اس کا ریشو. کیوں؟ تو جب دو لوگ ملتے ہیں نا فاسد محبت کے ساتھ, بری چہرے کے عاشق ہوتے ہیں نا, ان کو ان کا اسٹائل پسند آ گیا, ان کو ان کا چہرہ پسند آ گیا, ہے نا. اسٹائلش لڑکا ہے بہت, وہ خوبصورت لڑکی, یہی دیکھا جاتا ہے. اور کیا ہے, لڑکی میں رنگ منگ نہیں دیکھا جاتا, اس کی خوبصورتی نہیں, اسٹائل کتنے مار رہا ہو, چابی کیسا گھماتا, چھلے کیسے لگاتا, یہاں موبائل کیسا رکھ کر گھومتا, چلتا تو کتنا ٹیڑھا چلتا, کمر کتنی دکھاتا ہوا چلتا, پینٹ کیسی ہوتی ہے, جوتا کہتا, یہ ہوتا ہے اسٹائل. اور ان کا کیا پسند آیا تھا, ان کو چہرہ. تو یاد رکھیے, جب دو ایسے لوگ ملتے ہیں نا, تو صرف اپنی اچھائیوں کو ایک دوسرے کے سامنے رکھتے ہیں جب تک وہ ملتے ہیں. لیکن جب شادی ہو جاتی ہے نا اور ایک کمرے میں پہنچ جاتے ہیں, پوری خلائیں کھل جاتی. پھر ان کے اسٹائل پورے ادھار کے تھے, ان کے اسٹائل پورے ادھار کے تھے, اور ان کی خوبصورتی 1000 روپے میں ہوتی تھی وہ روز. اب جیب میں 30,000 تو مہینے کے ہے نہیں, اور ان کے اسٹائل ادھار کے رہتے ویسے, پوری خلیں کھل جاتی, یاد رکھیے. اور ایک آدھ اولاد ہونے تک تو کہاں کے کہاں جھگڑے چلے جاتے ہو, ایک آدھ اولاد ہونے تک ہی, زیادہ دن نہیں. سکسیس ریشو نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ نے جو طریقہ دیا نکاح کا, اس سے جاؤں گے نا تو ہی سکسیسفل رہوں گے. آدھا دین ہے نا, آدھے دین کو غلط طریقے سے کروں گے تو پھر آدھی مار تو کھاؤں گے نا دنیا میں, آدھا عذاب تو بھگتنا پڑے گا شریعت کو چھوڑنے کا. تو یا تو لو میرج کرتے یا لو کو ارینج کرواتے والدین کو زبردستی کر کے, ایسا ان کو تکلیف مت دیجیے. اس لیے کہ زمانہ, میں کہتا ہوں ہر بار, ایسا گھوم کر آتا ہے, اور انسان جس جگہ پہ تھا کل وہ وہاں ہوتا ہے جہاں اس کا باپ تھا, اور اس کا بیٹا اس سامنے پھر وہاں کھڑا ہوتا ہے, اور زمانہ پلٹ کر پھر آ جاتا ہے اس کے سامنے. اور اس کا بیٹا اس سے پھر جب اپیل کرتا ہے کہ مجھے فلاں کرنا, اس کی بیٹی جب ڈیمانڈ کرتی ہے مجھے اس سے شادی کرنا ہے, تب اس کو پتا چلتا ہے. لیکن ایک عمر گزر جاتی ہے اس کی, وہاں پھر وہ بہت پچھتاتا ہے میں نے کیا کیا. تو یاد رکھیے, غلطی کبھی مت کیجیے, یہ افیئرس اور لو میرج کے چکر میں مت جائیے. اسلام جو ہے
محبت کے خلاف نہیں ہے. اسلام فاسد محبت کی، چہرے کی محبت کی، لذت، ہوا، خواہش والی محبت کے خلاف ہے. سچی محبت کے خلاف اسلام نہیں. یاد رکھیے یہ سب خواہشات ہیں، اس کے سکسیس ریشو نہیں ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو اور اپنی بات کو ختم کروں گا. ایک شخص تھا، اس نے سوچا کہ ایک لڑکی کو جو بھگا کر لے جاؤں. دوستوں سے کہا کہ مجھے پلان بتاؤ کچھ بھگانے کا. دوستوں نے پلان کیا کہ شہر چھوڑ کر بھاگ جاؤں. وہ زمانہ تھا جب گاڑیاں نہیں تھے، گھوڑے ہوتے تھے. وہ ایک آدمی کے پاس گیا استبل میں اور کہا کہ مجھے گھوڑا ادھار چاہیے. اس کا خود کا گھوڑا نہیں تھا، اور عموماً عاشق خلاش لوگ ہی ہوتے، بہرحال سمجھدار آدمی حرکتیں نہیں کرتا ایسی. تو کہا ایک ادھار مجھے گھوڑا چاہیے. تو کہا ٹھیک ہے لے لو، ایک گھوڑی ہے لے جاؤ اس کو. وہ اس گھوڑے پہ جو گھوڑی پہ سوار ہو کر جو پلان تھا وہ ملے، اس کو بٹھایا اور چلا. لیکن وہ گھوڑی دینے والے نے کرائے سے یہ کہا دیکھو اس کی نانی ایک بار پانی سے ڈر گئی تھی. جانوروں میں صفت ہوتی ہے جب جانور میں کوئی نقص کمزوری آتی ہے نسلن تو وہ کمزوری ٹرانسفر ہوتی ہے اگلی نسلوں میں، اس لیے دو اچھے جانوروں کو کراس کیا جاتا ہے تاکہ اچھی نسل نکلے. تو کہا اس کی نانی پانی سے ڈر گئی تھی تو اس کی ماں پانی سے ڈرتی تھی، اس کی ماں پانی سے ڈرتی تھی تو یہ گھوڑی بھی پانی سے ڈرتی ہے. تو ٹھیک کوئی بات نہیں. اب وہ جب سفر کر کے گیا ایک جگہ ندی آ گئی. اب وہ کہاں گھوڑی اندر اترتی؟ وہ لڑکی کے ساتھ جا رہا ہے، وہ گھوڑی اندر ہی نہیں اترتی. کیوں؟ تو اس کو کس سے ڈر تھا؟ پانی سے. اس لڑکے نے کہا کہ ہم واپس جا رہے ہیں. لڑکی نے کہا کہ دوسرا راستہ ہے بھاگنے کا. تو کہا نہیں ہم واپس جا رہے ہیں. واپس گیا، گھوڑی دے دیا، بچی کو گھر بھیج دیا اور کہا میں توبہ کرتا ہوں اس عمل سے. بعد میں اس کے دوستوں نے پوچھا تمہارا تو معاملہ طے ہو گیا، بھاگ بھی گئے تھے، سب ہو گیا، واپس کیوں لا دی؟ تو اس لڑکے نے بہت اچھا انالیسس کنکلوژن نکالا اس واقعے سے. اس نے کہا جب میں نے ایک گھوڑی والے سے یہ گھوڑی لیا تھا، اس نے کہا اس کی نانی پانی سے ڈری تھی تو اس کی ماں پانی سے ڈرتی تھی تو اس کی بیٹی پانی سے ڈرتی ہے. تو مجھے خیال ہوا اگر میں اس کو لے کر بھاگوں گا تو میری بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ کے جائیں گی، اس کی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ کے جائیں گی. اور یہ ہوتا ہے، یاد رکھیں جن لوگوں نے لو میرج کیے نا ان کے بچے بھی اسی طرح اسی نقش قدم پر چلتے ہیں. کیوں؟ وہ کیا ہوتا ہے معلوم؟ جب کوئی آدمی لو میرج کر لیتا ہے سارے لنجھاڑے چل لیتا ہے، پورے سماج والدین کو تنگ کر لیتا ہے، اور جب وہ شادی کر لیتا ہے اور جب اس کے بچے بڑے ہوتے ہیں لوگ بولتے ہیں بھائی تمہاری شادی کا تو کیا، تمہارے امی ابا نے تو وہ زمانے میں بھاگ کے شادی کی تھی، تب تم تو کیا ایڈوانس ایج میں ہو، یو آر این ایڈوانس ایج، تمہارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تمہارے امی تو وہ زمانے میں بھاگے تھے جبکہ کرائے کی گاڑیاں بھی نہیں چلتی تھی تو انہوں نے گاڑی چرا کے بھاگے تھے. بابا تمہارا کیا ہے، تم تو بہت اعلیٰ خاندان سے ہو. تو بچے بچپن سے پروگرامڈ ہوتے ہیں. اور میں نے کئی تجربات ایسے لوگوں سے سنے ہیں جنہوں نے کہا ایک غیر مسلم صاحب تھے اور ایک چھوٹی سی تجارت کرتے تھے، آئس کریم بیچتے تھے. ایک دن مجھ سے کہنے لگے، اور بہت پہلے کی بات ہے، مجھ سے کہنے لگے اور بتانے لگے جب میں کالج میں تھا تو مجھے ایسے کہنے لگے. ہوتا ہے نا آپ کسی کے ساتھ بیٹھ جائیے کچھ کھانے پینے اپنے ایکسپیرینس وہ اپنے تجربات شیئر کرتے. تو مجھ سے کہا کہ دیکھو تم نوجوان لڑکے ہو، کبھی جو بھاگ کے شادی نہیں کرنا بیٹا. تو میں نے کہا آپ کو کیا کسی نے کچھ بتایا کہ میرے بارے میں بھاگ کے شادی کر رہا ہوں اور میری عمر شادی کی ہے کیا؟ نہیں میں خالی بول رہا ہوں، ابھی تم بڑے ہوں گے کالج جائیں گے تو ایسا نہیں کرنا. میں نے کہا کیوں؟ تو کہا جب میں جوان تھا نا تو میں نے بھاگ کر شادی کیا تھا. تو میں نے اس سے کیا ہوا؟ تو کہا میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ 2 مہینے پہلے میری بیٹی بھاگ گئی تو اس وجہ سے جب سے بہت صدمے میں، لیکن میں کسی کو کچھ بول نہیں سکتا بولے، اس لیے کہ سسرال والے بول رہے یہ تو بدلہ ہے جو تو نے ہم کو تکلیف دیا. اور میں بھی سوچ رہا ہوں کہ بھگوان نے مجھے صحیح وہ اس کا بدلہ دے دیا جو میں نے کیا تھا، کسی کی لڑکی بھگایا تھا. تو مجھے کہنے لگا کہ نہیں کرنا. تو یہ ایکسپیرینسز لوگوں کے کیا سمجھ میں نہیں آتے ہم کو. تو یہ لو میرج یا لو میرج کو ضد کر کے ارینج کروانا کے ریشیو، سکسیس ریشیو بہت کم ہے، یاد رکھیے. کیوں؟ تو اس میں سماج کا کوئی پریشر نہیں رہتا، آپ پہلے سے طے کر چکے ہوتے کون چاہیے آپ کو. اب اگر آپ اپنے والد کو بولے کہ یہ لڑکی میرے سے ضد کرتی، میری آپ کی جو بہو ہے میری بیوی ہے نہیں سنتی، ضد کرتی، اپنے میرے سالوں کو لا لے رہی ہے، اپنے بھائیوں کو لا لیتی، فلاں کرتی، تو آپ کیا بولیں گا؟ بیٹا آپ کی پسند تھی، واہ دیکھی کیا معاملہ ہے. آپ سالے والے دھوکے جائیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کیا ہوتا. لیکن ابھی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے اس لیے کہ آپ تو اڑے تھے، سن نہیں رہے تھے. اب اگر لڑکا ظالم مل گیا لڑکی کو دھو رہا ہے خوب، لڑکی جا کے بولے ابا وہ بہت دھو رہا ہے، تو ابا کیا بولتے ہیں؟ بیٹا یہ ڈٹرجنٹ تو تم نے طے کیا تھا کون سا دھلائی کے لیے ہونا، ہم نے تھوڑی لائے تھے یہ سرف چن کے تمہارے لیے کہ دھوئیں گا، یہ تو تمہاری چنی بھی صابن ہے نا، دھو رہا ہے تم کو تو دھو لو. سپورٹ نہیں ملتا نا، دونوں فیملی سپورٹ نہیں کرتی ہے، دونوں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو آپ بے سہارا ہو جاتے ہیں. بیچ میں معلق بادلوں کے جیسا نہ آسمان کے اوپر ہے نہ نیچے، بس لٹکے ہوئے بیچ میں، بہت بدترین زندگی ہوتی ہے. یاد رکھیے. تو یہ ایکسپیرینسز یاد رکھیے لوگوں کے، یہ میری نصیحت کو یاد رکھیے. کبھی بھی کوشش مت کیجیے لو میرج مطلب جس نے پہلے افیئر کر لیا، آپ سب طے کر لیں. ہاں کوئی اچھی لڑکی، دیندار لڑکی، جو صفتیں آپ کو چاہیے، چہرے کا عاشق نہیں ہے وہ آدمی، صفتوں کا عاشق ہوتا ہے کسی کے، اچھی خصلتیں، اچھے خاندان، اچھی صفات، دینداریاں اور یہ سب چیزوں کو دیکھتا ہے اور اپنے والد سے احتراماً کہتا ہے کہ گھر کی لڑکی اچھی دکھتی ہے، آپ رشتہ بھیجے تو بہت اچھی بات ہے. اور اس طرح سے کچھ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ سب کچھ کر کے پھر والدین کو رسوا کر کے نکاح کرے یا لو میرج کو ضد کر کے ارینج کروا لے اس میں سے اور بھاگ کر شادی کرے، پھر تو بیڑا ہی غرق. یہ چکر میں مت جائیے.
سلوشن راستے بہت سے ہیں. والدین سے بہرحال آخری نصیحت کر کے بات ختم کروں گا. آپ کے بچوں کو اگر ایسا چہرے کا عشق ہو جاتا ہے اگر کبھی، تو ان کو سمجھائیے. اس کا حل یہ نہیں ہے کہ سیدھا سدھا جاؤ تو تمہیں ٹانگیں توڑ دوں گا، یہ حل نہیں ہے. بیٹا تم سیدھے جاؤ تو کالج بند کر دوں گا، برقع پہنا دوں گا، یہ حل نہیں ہے. آپ ان کو بتا نہیں رہے کیا نہیں کرنا ہے. صرف آپ کو برقع پہنانے سے، اسکول چھڑانے سے، کالج چھڑانے سے یہ سولوشن نہیں ہے بھائی. وہ محبتیں ایک بیماری کی شکل میں اس کے دل میں بس جائیں گی اور ناسور بن جائیں گی اس بچی اور بچے کے لیے. ایکسپلین کیجئے، سمجھائیے کہ محبت کیا ہے، عشق کسے کہتے ہیں، حقیقی عشق کس سے ہونا چاہیے، حقیقی محبت کس سے ہونا چاہیے، اس کے طریقے کار کیا ہوں گے. یہ طریقہ بیٹا درست نہیں ہے، اس کے نقصانات بتائیے، تو اس کو بات سمجھ میں آئیں گی. خالی روک دینے سے، ضد پڑ جانے سے ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوا. دیکھیے یہ بات صحیح آپ کے خاندان میں نہیں ہوا ہوگا. زمانہ کس رفتار سے چل رہا ہے آپ کو سمجھنا پڑے گا. برائیاں کس رفتار سے پھیل رہی اس کو سمجھنا پڑے گا. آپ نے خود تعلیم اور تربیت کے لیے کوئی نظم ان کے باندھا نہیں، ان کی کوئی تربیت نہیں کی بچپن میں، آپ کو یہ بھی سوچنا پڑے گا. اس کے بعد اب جو ہو گیا اس کے حل نکالنے کی طرف جائیے. اپنی انا اور ضد کو مت بیچ میں لائیے، ورنہ والدین ضد کرتے ہیں. ضد مت کیجیے. ابھی بات سنجیدگی سے سمجھنے اور سمجھانے کی ہے، منانے کی ہے، حقیقتوں کو سمجھانے کی ہے، محبت کیا ہوتی ہے بتانے کی ہے. آپ خالی روک دیں گے روک دیں گے روک دیں گے، یہاں نہیں، فون بند کر دو، اس کو برقع پہنا دو، کالج چھڑا دو، یہ حل نہیں ہے. آپ کو ایکسپلین کرنا ہے، ان کو سمجھانا ہے، ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبتوں کو بٹھانا ہے تاکہ یہ فاسد محبتیں ان کے دل میں جگہ ہی نہیں رکھ سکتے. حقیقی محبت جو میاں بیوی کی ہوتی ہے، انسان کو دوسرے سے ہوتی ہے، یہ محبت الگ ہے. یہ شادی کے بعد ہوتی ہے، اس سے پہلے جو ہوتی ہے وہ چہرے کا عشق ہوتا ہے. شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میں اسی پہ اپنی بات کو ختم کروں گا.